बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में खलबली मची हुई है और रोज़ाना हम आपको रिपोर्ट करते हैं कि आज फ़लाने की फ़लाने से मुलाकात हुई है, ये डेवलपमेंट्स हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक बात फैक्ट है सारी सूरत हाल में, मतलब कि अगर मैं हतमी तौर पर आपको नहीं बता सकता इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद वसूख के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त इत्तेहादियों का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, परवेज़ इलाही का स्टेटमेंट है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। यानी कि पंजाब की स्पीकरशिप के बावजूद और वफाक में और सूबे में वजारतों के बावजूद वो इत्तेहादी होते हुए गवर्नमेंट के ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इत्तेहादियों का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। और अगर ये झुकाव कायम रहता है तब तक, जब तक कि वोटिंग होनी है इमरान खान साहब की तहरीक अदम एतमाद पर, तो फिर ये बात भी यकीनी हो सकती है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो कामयाब हो जाए और वो प्राइम मिनिस्टर ना रहें। इमरान खान साहब की आज की जो स्पीच थी, अगर आप उसको सुने तो उसमें वो अपनी बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे कि 3.5 साल में इस हुकूमत ने आप लोगों के लिए ये किया। एक तासुर के तौर पे आप कह सकते हैं, ये तासुर भी मिला किसी लम्हे में कि शायद ये किसी किस्म की कोई फेयरवेल स्पीच तो नहीं, हालांकि वैसे अदरवाइज ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के जहन के किसी कोने में ये बात थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो मैं लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस तो रखूँ, 3.5 साल में मैंने क्या किया, क्या डिलीवर किया। तो ये बातें करते हुए क्या कहा इमरान खान ने, सुनी। पहले तो मैं आपको ये कि आपको हमने वोटिंग राइट दिलवाया, क्योंकि मेरा हमेशा मैं समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हमारा असासा है, उनकी वोट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने 3.5 साल में इतना ज़्यादा काम नहीं किया। पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, रेमिटेंसेस आपकी वजह से रिकॉर्ड हुई है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 6,000 अरब तक टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा अहलियत थी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंस थी इस मुश्किल वक्त से डील करने की, वो टॉप में पाकिस्तान था। 5.6% ग्रोथ रेट हुई जो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा हमें हैरत है कि पाकिस्तान जिस तरह ऊपर गया। बिल गेट्स ने आके पाकिस्तान के मॉडल की तारीफ की। इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को रखा कि इन्होंने जिस तरह निकले हैं इस मुश्किल वक्त से। 4 रिकॉर्ड फसलें हुई हैं पाकिस्तान की तारीफ। 1100 अरब रुपया गया देहात के अंदर, 65% पाकिस्तान देहात में है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स, रिकॉर्ड ट्रैक्टर सेल्स, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। रिकॉर्ड इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सारी पुरानी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है। कंस्ट्रक्शन में 1500 अरब रुपया, कभी भी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जनरेट नहीं हुआ जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी। ये जो सारी ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं, किसी चीज में हमारा मुकाबला करो, हर चीज में हम तुम्हारे से आगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की तकरीर थी जिसमें वो अपनी तमाम अचीवमेंट्स का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूं कि किसी गवर्नमेंट ने 74 सालों में 3.5 साल में इतना काम नहीं किया होगा जितना काम हमने किया। अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आप पॉलिटिशियंस को और हम लोगों को तो रोज़ाना सुनते हैं, हमने सोचा कि क्यों ना एक आम आदमी से भी पूछा जाए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है या होनी चाहिए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से हमने जो लोगों से इंटरेक्ट किया तो उनका क्या कहना था वो भी आप। कामयाब होनी नहीं चाहिए, कामयाब हो जाएगी। उनका ये शौक़ भी पूरा कर लें कि वज़ीर आज़म जो है घर चले जाएंगे, हमें तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल लाजमी करनी चाहिए, बल्कि पहले कर देनी चाहिए थी। कम से इससे तो बेहतर हाल हो ही जाएंगे। जो पहले लोग थे कम से कम हम लोगों को मुश्किलात नहीं थी। हम लोग गरीब बंदा, अब तो अमीर बंदा अमीर हो गया और गरीब बंदा गरीब तर हो गया। अब इसलिए हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। वो पहले नहीं निकाल सके तो अब कहाँ से निकालेंगे। कोई 30 साल से हुकूमत कर रहा है, कोई 50 साल से हुकूमत कर रहा है। इमरान खान को अगले 5 साल भी आना चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई हो रही है या कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। इमरान खान को 5 साल अपने पूरे करने चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो अपनी जगह पे सही कर रहा है। अवाम को भी इस चीज़ का शौर नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तरीके तुम्हें बात तो कामयाब होगी अगर वोट होंगे तो ठीक है, मगर सीधी सी बात है कि यार इसके बाद क्या चोरों को फिर आना चाहिए। 3 दफ़ा बारियाँ नहीं है, फिर नहीं ये कौम सुधर रही तो फिर ठीक है भाई। इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। ये सब मुनाफिक लोग हैं, ये सब हारेंगे। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वज़ीर आज़म को, और तहरीक अदम एतमाद कोई कामयाब नहीं होनी, सिर्फ ड्रामेबाजी है। इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि हमारा मुल्क इंतशार से महफूज रहे और पीसफुली तब्दील हो जाए। वज़ीर आज़म को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कौम को बर्दाश्त
پیدا کریں, انتظار کریں. اللہ بس نیکی کرے عوام کے ساتھ, اللہ پاک بھلا کرے عوام کا, اس نے جانا چاہیے اس کو. اتنے سارے چور جو اکٹھے ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان کو جانا چاہیے. تو یہ آپ سن رہے تھے مختلف شہروں سے, پاکستان کے عوام سے جو ہم نے یہ سوال پوچھا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے, ناکام ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل, تقریباً 80% کے قریب کی رائے یہ تھی کہ ناکام ہونی چاہیے اور وزیر اعظم کو فی الحال گھر نہیں جانا چاہیے. اب اس میں سیمپلنگ ایرر ہو سکتا ہے, لیکن ہم جتنا میکسیمم لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کو گھر جانا چاہیے تو کیوں جانا چاہیے؟ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے؟ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پچھلے 3.5 سال کی پرفارمنس ہے اس پہ بذات خود میں نے ایک اینکر کی حیثیت سے بہت تنقید کی, اور جہاں پہ مس گورننس تھی, جہاں پہ کرپشن تھی, جہاں پہ کوئی نالائکی تھی, اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہ تمام باتیں 3.5 سال میں ہوئی ہیں, کیا اس سے پہلے نہیں تھیں یا ایسے ہی تھیں یا اس سے زیادہ تھیں اس سے پہلے پچھلے ادوار حکومت میں؟ مثال کے طور پہ اکثر یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ پاکستان میں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے آٹا مافیا بڑا سرگرم ہے, اور پھر گندم جو ہے ہم نے پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی. تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ جو گندم مافیا یا آٹا مافیا پاکستان میں سرگرم ہوا ہے یہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا ہے. لیکن اگر آپ سٹیٹسٹکس چیک کریں, اور میں خود حیران ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ صرف ایک آدھ دور کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 10 سال کی یا 15 سال کی یا 20 سال کی بات نہیں ہے. 1960 سے کوئی ایک ایسا سال نہیں ہے جب پاکستان نے باہر سے گندم امپورٹ نہ کی ہو. تب کیا پاکستان نیچرل اکانومی نہیں تھا؟ کیا تب ہم زرعی ملک نہیں تھے؟ ہم زرعی ملک تھے, لیکن اس کے باوجود 1960 سے اب تک there is not even a single year جب پاکستان, یہ میں آپ کو لسٹ دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, there is not even a single year, there has not even been a single year جس میں آٹا مافیا سرگرم نہ ہو, ہم نے گندم جو ہے وہ امپورٹ نہ کی ہو. تو یہ مافیا تو بڑے عرصے سے سرگرم تھا, یہ بات درست ہے. دوسرا بات, چینی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 1950 کا ہے شوگر ملز کنٹرول ایکٹ, اور تب سے منوپلی قائم ہے پاکستان میں چند بڑے لوگوں کی جنہوں نے شوگر ملیں بنائی ہیں, اس کے بعد وہ عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کا کارٹل بنا ہوا ہے, منوپلی ہے. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ 2018 اور 2021, 1950 سے یہ منوپلی ہے اور عوام کا استحصال ہوتا ہے. IMF یہ پہلی دفعہ پاکستان نہیں گیا. ایوب خان کے دور سے لے کے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, جنرل ضیاء الحق تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو تھی, نواز شریف صاحب تھے, مشرف صاحب تھے, پھر پیپلز پارٹی کا دور ہے, ایوری سنگل گورنمنٹ ہیز گون ٹو دی IMF. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ پاکستان ہیز گون ٹو دی IMF. اس کے علاوہ جتنے بھی پرابلمس تھے, مثال کے طور پہ مہنگائی ہے, غربت ہے, انصاف کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں, نظام فرسود ہے, اس کو بدلنا چاہتے ہیں, تو یہ ساری تو دہائیاں پہلے بھی تھی نا. تو یہ جو پرفارمنس ہے 3.5 سال میں, کیا یہ کنکلوسیو ہے, کیا یہ اس سے بری ہے؟ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن پرائم منسٹر کی جو آج کی تقریر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, جس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ جیسے کسی قسم کی فیئرویل اسپیچ ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ہے. اور کیوں نہ یہ میں سمجھتا ہوں اندیشہ ذہن میں آئے, کیونکہ کل جب GDA سے جا کے ملے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کے بعد فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کیا کہا. GDA جو کہ پہلے بالکل لگ رہا تھا کہ ساتھ کھڑی ہوگی, لیکن انہوں نے کیا کہا یہ سن. تو PMLQ کے بھی آپشنز کھلے ہیں, MQM کے بھی آپشنز کھلے ہیں, GDA کے بھی آپشنز کھلے ہیں, باپ کے بھی آپشنز کھلے ہیں, تو سب نے اپنے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. وسیم اختر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ان لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہا یہ بھی سن. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے that the situation is very uncertain for PTI and for Imran Khan right now with respect to the resolution regarding no confidence resolution. لیکن اس کے باوجود جو ڈیفینس منسٹر ہے ہمارے پرویز خٹک صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ایویں ہائپ کریٹ کر رہا ہے, ایویں ہائپ کریٹ ہوئی, آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں خٹک؟ میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں کہ نہ ہماری حکومت جا رہی ہے, نہ کوئی چینج ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جتنا فساد اور جتنا ٹی وی نے کھپ ڈالا ہوا ہے, سوچیں آپ کو شرمندگی نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے اتحادی اپوزیشن کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سامنے رکھ رہے ہیں, کسی کو وزارت اعلیٰ چاہیے, کسی کا چارٹر آف ڈیمانڈز ہے, کسی کو منسٹری زیادہ چاہیے, کسی کو پرانا غصہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا, اور پھر اگر دو اتحادی بھی مثال کے طور پہ PMLQ اور MQM اپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اپوزیشن 172 کا فگر پورا کر سکتی ہے.
تو باقی 2 جو رہ جاتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس لیے نہیں رہیں گے کیونکہ کل کو انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, تو وہ بھی یہ چاہیں گے کہ ہم سب اکٹھے مل کے آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ چلے جائیں تاکہ کوئی نہ کوئی منسٹری ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائے. تو وہ باقاعدہ طور پہ سیاست کی منڈی میں اس وقت انسانوں کی جو نظریہ ہے اس کا سودا ہو رہا ہے, نظریے کا سودا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ کہاں پہ ہے پاکستان کی عوام؟ آپ مجھے بتا دیں, ویئر آر دی ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا کامن مین؟ یہاں پہ روٹی, کپڑا, تعلیم, صحت, مکان, ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پہ تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مجھے کتنی منسٹریز ملیں گی, کیا مجھے وزارت اعلیٰ ملے گی, کیا مجھے گورنرشپ ملے گی, کیا مجھے اور منسٹریز ملیں گی, کیا میرے کیسز ختم ہوں گے, یہ والی باتیں ہو رہی ہیں. اور پرویز خٹک صاحب جو کہہ رہے ہیں نا میڈیا نے ہائپ کریٹ, ہرگز میڈیا نے ہائپ نہیں کریٹ کی ہوئی. ہم کیا کریں جب آپ کے اتحادی جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ نیگوسیشن کرتے ہیں, اور نہ صرف اتحادی, آپ کی اپنی پارٹی کا جو ناراض گروپ ہے, نعمان لنگڑیال پنجاب میں منسٹر ہیں آپ کے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سنیں. اس وقت ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کافی مشکلات ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ہمارے دوستوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہمارے سارے بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ثابت قدم ہیں. جو بھی ملک کے مفاد میں فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے. اور یہ تو ناراض اراکین کا ہم خیال گروپ کے ممبر ہیں نعمان لنگڑیال صاحب, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن ہم اپنا فیصلہ کریں گے. اور جو پی ٹی آئی کے فیصل واڈا صاحب ہیں جو کہ حال ہی میں ڈسکوالیفائی ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں, انہوں نے کیا کہہ دیا پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزرز کے بارے میں, دیٹ از آلسو شاکنگ. 172 جگہ 182 آ جائے نا. عمران خان تو بہت دور کی بات ہے ایز پرائم منسٹر, سی ایم پنجاب بھی کہیں نہیں جا رہا. وزیر اعظم کے پاس ایل اور بزدل ایڈوائزرز ہیں, ان میں 2-3 تو ایسے ہیں جو کبھی اپنی شیروانی اور پجامہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سلوانے کے لیے. ایل انفارمڈ اور بزدل یہ ہیں کون کون؟ یہ وہی جو آج ارد گرد پرائم منسٹر کے جو کھڑے جن کو اپنے گھر کے بھی ووٹ نہیں ملیں گے. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے جو قریبی لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کو دھکا دینے والوں میں شامل ہیں. دھکا دینے والوں میں نہیں, پرائم منسٹر کو تباہی کے راستے پہ لے جانے والے وہی ہیں. اگر آج آپ نے خان کو سمپل میجورٹی بھی دی ہوتی تو میں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں میں سارا دن خان کے ساتھ ہوتا ہوں. آج پاکستان مختلف ہوتا. مجھے یہ بتایا گیا خان صاحب بہت اچھے ہیں, ان کی ٹیم ہلکی ہے, کبھی بھی اچھا کپتان بری ٹیم چوز نہیں کر سکتا. حماد اظہر برا ہے, شاید کا گانا بازی اچھا ہے. پرویز خٹک برا ہے, خواجہ آصف اچھا ہے. جو خان پک کر سکتا تھا وہ بہترین سے بہترین لوگ لگائے ہیں. تو یہ کفر مت کیا کیجئے یہ کہہ کے کہ ٹیم ہلکی ہے, ٹیم اچھے نہیں لے, یہ جھوٹ مت بولا کیجئے اپنے ساتھ. تو یہ جو خان صاحب کے قریب لوگ ہیں ان کا آپسی اختلاف بھی آپ نے دیکھ لیا. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائزرز جو ہیں وہ تباہی کے ذمہ دار ہیں پرائم منسٹر کے, اور دوسری طرف ون آف دی ایڈوائزرز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہو از ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر, جو اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ میں سارا وقت خان کے ساتھ ہوتا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم بالکل بھی ہلکی نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم ہلکی ہے وہ کفر مت کیا کریں, تو اتنے سخت الفاظ انہوں نے بولے ہیں. وہ شاید بھول گئے ہیں کہ جو ٹیم تھی پرائم منسٹر کی پچھلے 3.5 سال میں, وہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے بڑی دفعہ رسوائی کا باعث بنی ہے. اور کئی دفعہ بہت سارے ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جو دیکھ کے لوگ ہنستے تھے, سنتے تھے, جیسے 17 روپے کلو ٹماٹر ہو گئے ہیں. وہ آپ کے فائنینس منسٹر ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ میں 17 روپے کلو ٹماٹر ہو گئے ہیں, پھر 2 کی بجائے 1 روٹیاں کھا لیں, پھر 1 چمچ چینی کم ڈالیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں وہ پی آئی اے کے جعلی لائسنسز, اتنے % پائلٹس جو ہیں پی آئی اے کے وہ جعلی لائسنسز ہیں. وزیر ہوا بازی نے کہہ دیا پی آئی اے کے اوپر, یورپ نے, پوری دنیا نے پابندیاں لگا دیں. بہت زیادہ اربوں روپے کا نقصان ہوا, کروڑوں روپے کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو. تو جو ٹیم تھی اس کے حوالے سے تو عمران خان صاحب سے ہمدردی بنتی ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہلکی ٹیم ہے, ہلکے ایڈوائزرز ہیں, اگر اتنی ہلکی ٹیم نہ ہوتی, اتنے ہلکے ایڈوائزرز نہ ہوتے, تو جو سچویشن آج بنی ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے وہ نہ ہوتی. بہرحال یہ سچویشن ہے ابھی تک کی. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان سے عثمان ڈار صاحب نے. ڈار صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے, فواد چودھری صاحب, عامر کیانی صاحب, آج بھی فواد چودھری صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی جو تقریب تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مائی کا لال جا کے دکھائے اور جلسہ بھی کر کے دکھائے, اور یہ جو ہے 10 لاکھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, ووٹ کیسے کوئی ڈالے گا یا ڈالے گا تو وہ اسی مجمع میں سے گزرے گا. تو یہ جو دھمکی آویز رویہ ہے اب حکومتی منسٹرز کا, اس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ اتحادیوں کے حوالے سے آپ لوگ اب تشویش کا شکار ہیں اور اس وجہ سے دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں. عثمان ڈار صاحب دیکھیں, دھمکیاں تو دوسری طرف آپ نے کل سنا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جنہوں نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, حالانکہ ہم نے پہلے 27 مارچ کا اعلان کیا تھا.
دیکھیں جب لاکھوں کا مجمع ہوگا تو آف کورس جس نے بھی آنا ہے ادھر سے گزر کے جانا ہے. لیکن چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں احتشام، جو بھی ایم این ایز ہیں، اگر آج میں پارلیمنٹ میں ہوتا یا جو دوست بیٹھے ہیں وہ بیٹھے تو سارے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، بلے کے نشان پہ وہ ووٹ لے کے آئے ہیں. تو اگر کسی کو ایسا ہے تو وہ استعفیٰ دے کے بھی جا سکتا ہے. البتہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے کیمپ میں اس وقت بے چینی ہے، مایوسی ہے اور گھبراہٹ ہے. وہ اس لیے آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب نے بھی باقاعدہ اپنے ایم این ایز کے نام لیٹر جاری کر دی ہے. اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں، ہمارے 2 درجن سے زیادہ ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں، تو آج اتنا کھلا لیٹر لکھنے کی ان کو بھی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، جہاں انہوں نے 63 ایک کلاس تک کی دھمکی دے دی ہے کہ جو اجلاس میں نہیں آیا تو اس کو جو ہے نا نہلی کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اب دوسری طرف بھی دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ شاید حکومت کیا کہتے ہیں اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے یا گھبراہٹ کا شکار ہے، سچ بالکل نہیں ہے. ہاں البتہ پرائم منسٹر عمران خان جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں پوری قوم جانتی ہے. آپ کے چینلز پہ بیٹھ کے بہت دفعہ اپوزیشن کے جو اراکین آتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، پاکستانی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ کم از کم ہم اپوزیشن کو ضرور دکھانا چاہیں گے، جو ایک بیانیہ لے کے آتے رہے ہیں کہ قوم جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے گزشتہ 2 ہفتوں سے جو انہوں نے عوامی مہم شروع کی، اگر آپ دکھا سکے پاکستانیوں کو جو بھی جلسہ ہے جس شہر میں ہے، جس ضلع میں ہے احتشام، اس ضلع میں چشمے فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا جس طرح دنیا باہر آ رہی ہے. اور یہ کوئی سرکاری لوگ نہیں ہیں، چارج کراؤڈ ہے. سیالکوٹ میں بغیر عمران خان کے ہفتے کے روز، لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں جلسوں کو کامیاب کر رہے ہیں عثمان ڈار صاحب، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا. ووٹ تو کاؤنٹ ہونا ہے ممبر نیشنل اسمبلی کا. اور اس وقت گیم جو ہے تحریک عدم اعتماد کی، اس میں ایک عام آدمی کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا. جلسے آپ جتنے بھی بڑی کر لیں، اب تو سیاسی جوڑ توڑ کی بات ہے، اتحادی کس طرف جاتے ہیں یہ بات ہے. دیکھیں دوسرا مجھے یہ بتائیں عثمان ڈار صاحب کہ آپ نے کہا، میرا سوال سن لیں پورا. بات سنیں، دیکھیں احتشام سن تو لینا میری بات پہلے، آپ پھر نیا سوال کیجئے گا. آپ پہلے قوم کو یہ بتا دیں، آپ قوم کو کم از کم یہ بتا دیں کہ 172 ہم نے پورے نہیں کرنے ہیں، 172 تو اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں. گنتی کی انہیں فکر ہونی چاہیے. ہم تو حکومت میں بیٹھے ہیں، ہمارے تو پورے ہیں. اب تو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس 172 نہیں، اس لیے ہم تو عوامی جلسے کر رہے ہیں. عوامی جب ہوگی دیکھیں گے نا. ابھی تو ہم ہی ہیں الحمدللہ. ہوگی تو پھر دیکھنے کا ٹائم نہیں ملنا بھائی جان. جب ہوگی تو دیکھیں گے، ہو گئی تو پھر ٹائم نہیں ملنا دیکھنے کا. پھر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جانی ہے پرائم منسٹر کے خلاف. اگر تسا واقعی اپوزیشن دی گنتی پوری کرانی ہے، پھر میرے بھائی ادھر آ جاؤ نا لاہور سے. اسلام آباد میں ویسے ہی پولیٹیکل ٹیمپریچر کوائٹ ہائی ہے، سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کافی گرم ہے. تو ادھر آ کے پھر کرتے ہیں نا پروگرام. میں آتا ہوں، اسلام آباد آ رہا ہوں میں، انشاءاللہ وہاں سے بھی پروگرام کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اور میں نے گنتی کیوں پوری کرانی ہے بھائی؟ میں تو بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جاگتے رہنا، سوتے نہ رہ جانا. مطلب کہ جاگتے رہنا، اتحادیاں تے نہ رہنا. آپ کہتے ہیں نا بار بار اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. اتحادی تو اس وقت فل ٹائم نیگوسیشنز کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. جی احتشام 3.5 سال سے جاگے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جاگے ہیں اور اگلا 1.5 سال بھی جاگے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ فکر نہیں کریں. میں اسلام آباد میں ہوں نا، آج ابھی جو ہم شو کر رہے ہیں ابھی تک کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپوزیشن گھبراہٹ کا شکار ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن گھبراہٹ کا شکار ہے. آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اپوزیشن کے کیمپس میں مایوسی ہے، بے چینی ہے، ناکامی ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں یعنی کہ حکومت کی طرف، تو پرائم منسٹر صاحب جو کہ پچھلے 3.5 سال میں بڑے ترلے سے حکومت کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب سے ملنا کوئی آسان نہیں تھا، اور بہت سارے لوگوں کو شکایات تھی، آپ کے اتحادیوں کو بھی، کاف لیگ کو بھی. اب نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹری لاجز میں خود جا کر 3-3 4-4 لوگوں سے مل رہے ہیں، اور جن سے مل رہے ہیں وہ بھی بڑے تیور دکھا رہے ہیں آگے سے. مثال کے طور پہ کل بلوچستان عوامی پارٹی باپ والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں یقین دلا سکتے اپنی سپورٹ کا، کیا فیصلہ کرنا ہے بعد میں آپ کو بتائیں گے مشورہ کر کے. آپ نے تب ہمارا ساتھ نہیں دیا جب جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی. جی ڈی اے والوں نے کہہ دیا ملاقات کے بعد، ہم نے تحفظات سامنے رکھیں، پرائم منسٹر صاحب دور نہیں کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے آپشنز کھلے ہیں.
काफ लीग तो वैसे ही आपको पता है कि खुले ऑप्शंस को टटोलने की माहिर है, उन्होंने तो पहले दिन से हांडी चूल्हे पे चढ़ाई हुई है और वो कहते हैं कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा है। तो ये बेचैनी तो आपके कैंप्स में इस वक्त ज्यादा नजर आ रही है, वो प्राइम मिनिस्टर कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। देखिए, अगर हम अपने इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने MNA से मिल रहे हैं, तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। 3.5 साल में पिछले वो पहले भी मिलते रहे हैं। फिर अगर आप माजी में चले जाएं, जब भी कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनी, जब भी आपने देखा इत्तेहादियों के साथ मिल के हुकूमत बनाई गई, तो इत्तेहादियों के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे उनका अपना वोट बैंक है, वो एक अपना मंशूर वादा लेके अवाम से आए हैं, तो 100 किस्म के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो माजी में भी हुकूमतों में दूर किए जाते रहे हैं, अभी भी कर दिए जाएंगे। तो मैं ये बुरा नहीं समझ रहा हूँ। एक बात, कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इत्तेहादियों के पास कोई नोटों के ब्रीफ केस नहीं लेके जा रहे, जिस तरह आसिफ अली जरदारी और ये जो लूटमार का माल है शरीफ ख़ानदान का, ये लेके ब्रीफ केस लेके इस्लामाबाद की सड़कों पे गश्त कर रहे हैं। इस पे भी रोशनी डालें। ज़मीर फरोशी का जो इस वक्त इस्लामाबाद के चौक चौराहों पे बाजार गर्म है, मैं चाहूँगा पाकिस्तान का मीडिया उस पे बात करे। इमरान खान कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा है, ये इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है, वो अपने इत्तेहादियों के पास जाए, MNAs को मिले, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। गैर कानूनी काम तो वो कर रहे हैं गैर कानूनी काम नहीं है, तो मैं कह ही नहीं रहा, फरोशी कर रहे हैं। उस्मान डार अगर चलें, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह ही नहीं, मैं इससे आगे बात करता हूं, कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मिलके, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं बेचैनी की। देखिए आप PTI के रैंक्स में पैनिक है कि पैनिक क्या है। देखिए, अगर आपको दावतें मिल रही हैं, अगर एहतशाम को पाकिस्तानियों मुख्तलिफ लोग दावतें दे रहे हैं, एहतशाम इंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह इत्तेहादी इंजॉय कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप देखेंगे आने वाले हर दिन में मुझे अपोजिशन के बयानिए में, और वैसे ही मैं नहीं, ये आप अपने अल्फाज वापस लें, मुझे अपने इत्तेहादियों से ना मिलाएं। मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मैं मुफाद परस्त नहीं हूं, आप मुझे अपने इत्तेहादियों से ना मिलाएं। यार ये ऐसे ही है ना, एहतशाम की शादी हुई, दावतें हो रही हैं, रिश्तेदार बुला रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं। I mean, it's an event। ये अल्फाज तो बिल्कुल वापस लें, क्योंकि मेरी बेगम ने सुन लिए तो ये गलत हो जाएगा। ये शादी हो चुकी मेरी, 9 साल हो गए, ये तो बिल्कुल अल्फाज आप वापस लें। लेकिन यार आप माशाल्लाह आज मुझे ये बताएं, तो एंजॉय कर रहे होगे, बड़ी अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजरी होगी मेरे भाई की, आपको क्लेम करना चाहिए मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है, आप जेलस क्यों हो रहे हैं? माशाल्लाह आप शादीशुदा हूं, एंजॉय कर रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। और मुझे पता है मेरे भाई की भी अच्छी गुजरी है। अच्छा वापस आते हैं टुवर्ड्स सम सीरियस बिजनेस। मुझे ये बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ ने कल बोला है कि हम प्राइम मिनिस्टर को सरप्राइज करेंगे, मैं कल भी बात कर रहा था, PTI वाले मेरे पास आते हैं ना, उस्मान डार साहब, मुझे कोई शौक, यकीन करे, कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी है, लोग परेशान हैं। हम जिधर भी जाते हैं, मीडिया वाले लोग हमसे पूछते हैं, बताएं जी होने क्या जा रहा है, वजीर आजम रहेंगे नहीं रहेंगे, इमरान खान साहब क्या होगा? तो आप लोग लगातार एक ही बात कर रहे हैं, कप्तान भी एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं जी आप देखिए अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को कोई सरप्राइज ना मिल जाए, क्योंकि जिनके सहारे आप ये बात कर रहे हैं वो तो डोले हुए हैं, वो आपको कोई गारंटी, कोई फाइनल वर्ड देने के लिए तैयार ही नहीं है, हमें भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार कहते हैं ऑप्शंस खुले, ऑप्शंस खुले, तो उनके ऑप्शंस खुले हैं, व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो आपके साथ खड़े हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन घंटे होंगे। और जिस तरह आपने देखा कि कल GDA ने बाकायदा, बाद में ठीक है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की या हुकूमत की सपोर्ट का या उनके साथ देने का ऐलान किया। इसी तरह मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगले 48 घंटों में आप देखेंगे मज़ीद इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के साथ खड़े होंगे। देखें, मैं कम अज़ कम दिली तौर पर एहतशाम खुश हूँ जो कुछ भी इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे हमारे MNAs किसी को मिल रहे हैं या हमारे इत्तेहादी किसी के पास जा रहे हैं, वो उनको कोई आके मिल रहे हैं, ये सारा कुछ ये कौम, ये अजीम पाकिस्तानी देख रहे हैं। एक शख्स अपनी जगह खड़ा है, डटा हुआ है, मुल्क के लिए डटा हुआ है, गरीब आदमी के लिए डटा हुआ है, पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए डटा हुआ है, पाकिस्तान में जो मुआशी बहाली की उसके लिए डटा हुआ है, पाकिस्तान की खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाई गई जो इस हुकूमत में उसके लिए डटा हुआ है। तो वो शख्स कोई अपनी ज़ात के लिए तो डटा नहीं हुआ, ये कौम देख रही है। तो इसलिए मैंने कहा है कि हम मुतमिन हैं, कौम देख रही है। फैसला इस कौम ने हमेशा अपने वोट की
طاقت سے کرنا ہے ابھی کو ہم نے نہیں کرنا نا, اور یہ پاکستانی دیکھ رہی ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں آپ کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2023 میں, مجھے نہیں پتا, آپ کہتے ہیں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, میں ابھی اپنا تجزیہ نہیں دے رہا, میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی درست ہو کہ آپ کہتے ہیں ہماری پرفارمنس بڑی اچھی ہے, ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا 2023 میں سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی لے کر آئے گی. لیکن ابھی کی جو سچویشن ہے, پرویز الہی صاحب کا تھوڑی دیر پہلے کا بیان میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اتحادیوں کا 100% جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. This is what پرویز الہی is saying right now. اور ابھی جلسوں نے یا عوام نے فیصلہ نہیں کرنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اتنے کانفیڈنٹلی بار بار کہتے ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ان باتوں کا ادراک تو ہے نا, انہیں کسی کو کوئی ایڈوائس تو کر رہا ہے نا کہ سر یہ اتحادیوں کا کوئی پتہ نہیں آخری دن سرک جائیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پلان بی کیا ہے جس طرف بھی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا, دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں, اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ ہیں انشاءاللہ تعالی. جو بھی آپ اس وقت پریڈکشن کر رہے ہیں یا جو بھی تجزیہ کر رہے ہیں, اس کا سارا نچوڑ اگلے 48 گھنٹے میں نکل آئے گا. اتحادی دیکھیں ساتھ ہوں نہ ہوں, آپ نے کہا پلان بی کیا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں چلے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو کیا ہوگا, ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. میرا مقصد ہے کیا 1.5 سال بعد الیکشن ہو, 5 سال بعد الیکشن ہو, حکومت میں آنا, اپوزیشن میں جانا, ہم نے اپوزیشن نہیں دیکھی ہے, ہم نے تو تب اپوزیشن دیکھی ہے جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ شریف خاندان کا پنجاب میں توتی بول رہا تھا احتشام. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور جاتے جاتے میں آپ کو بھی یہ بتاتا جاؤں اور پاکستان کے عوام کو بھی بتاتا جاؤں کہ پرویز الہی صاحب کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ صرف MQM کے فیصلے کا انتظار ہے, باقی تمام معاملات کلیئر ہو چکے ہیں, طے ہو چکے ہیں. MQM کے فیصلے کا انتظار ہے, یہ پرویز الہی کہہ رہے ہیں. اور جو اتحادی ہیں ان کی کیا سچویشن ہے وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. اب بات کرتے ہیں آج پرائم منسٹر صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جس تقریب میں حصہ لیا, اس میں فواد چودھری وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی تقریر کی اور اپوزیشن کو کیسے مخاطب کیا. ان میں مائی کے لال نواز شریف کو, زرداری کو, ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. آپ آؤ ذرا, جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے, تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ ذرا, مائی کے لال بنو. یہ جلسوں کے بعد شاہد یہ جو انہوں نے بات کی اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا, یہ 10 لاکھ لانے کے جو دعوے ہیں, ضرور 10 لاکھ لائیں, لیکن وہ 10 لاکھ عدم اعتماد کے ووٹ کو نہیں روک سکیں گے. آپ کی بدماشی, آپ کے یہ دھمکیاں, یہ آپ کو مہنگی پڑیں گی. جو حکومت اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی, وہ آرٹیکل 6 کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے. جس مائی کے لال میں ہمت ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دے. یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے ان وزراء کو. مجھے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ نے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مجھے بتائے گا کہ PDM کی طرف سے جو جلسے کا اعلان ہوا ہے 23 مارچ کو, حکمت عملی کیا اپوزیشن کی, کیونکہ گورنمنٹ آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے 27 مارچ کو وہ جلسہ کریں گے ڈی چوک پہ. آپ لوگ کہتے ہیں ہم 23 مارچ کو جلسہ کریں گے ڈی چوک پہ, اور اس کے بعد جو PDM کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا مولانا فضل الرحمان کا, وہ یہ آیا ہے کہ وہاں پر ہمارے لوگ بیٹھیں گے. تو کیا آپ لوگ 23 مارچ کو جلسہ کرنے کے بعد وہاں سے منتشر ہو جائیں گے تاکہ 27 مارچ کو حکومت اپنا جلسہ کر لے, جس کے بعد میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو جائے, یا پھر 23 مارچ کے جلسے کے بعد PDM وہاں پر دھرنا دے گی اور وہاں پر موجود رہے گی, اور اگر وہ وہاں پہ موجود رہے گی تو کیا پھر تصادم کی کیفیت پیدا نہیں ہو جائے گی, کیونکہ 27 کو PTI کے کارکنان نے بھی آنا جلسہ کرنے کے لیے. قاہرہ صاحب یہ بھائی صاحب آپ کا سوال جس تناظر میں سمجھ رہا ہوں, اگر میں درست سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک تناؤ کی کیفیت بنتی جا رہی ہے جو ایک تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور اس پہ ہر ذی شعور جو ہے, ہر سمجھدار جو ہے وہ پریشان ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا موجب کیا ہے, کون کر رہا ہے. جب سے عدم اعتماد کی تحریک شروع ہوئی ہے, وزیر اعظم صاحب کا لہجہ, ان کی زبان, ان کا انداز, ان کے وزراء کے بیانات, کبھی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیں گے, کبھی اسپیکر صاحب ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیں گے, کبھی ہم 10 لاکھ لوگ اکٹھا کر دیں گے, ان میں سے گزر کے جائیں گے, واپس آئیں گے, کیسے جائیں گے. آج بھی فواد چودھری صاحب نے بڑھ کے ماری, کل بھی ان کے سیکرٹری جنرل صاحب نے یہی کہا, وزراء روز یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ میں ووٹنگ سے 1 دن پہلے یہاں 10 لاکھ تو خیر کیا, یہ پتہ نہیں ملین کو کیا سمجھتے ہیں,
لیکن ایک بڑا اکٹھ کریں گے اور اس اکٹھ میں سے لوگ بیٹھیں گے. شاہ محمود صاحب نے بھی آج فرمایا کہ جی لوگ یہاں بیٹھیں گے اپنے ممبران کا دفاع کریں گے. آپ نے تو جانا ہی نہیں کیا دفاع کس کا کرنا ہے, جانا تو اپوزیشن نے ہے وہاں پہ, آپ کے اتحادیوں نے جانا ہے وہاں پہ. لیکن سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک مارچ ہوتا ہے, پیپلز پارٹی مارچ کرتی ہے, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, پشاور سے لوگ آتے ہیں, کشمیر گلگت بلتستان سے لوگ آتے ہیں, بلوچستان سے سندھ سے لوگ آتے ہیں, سارا پنجاب موبلائز ہوتا ہے, ایک پتہ نہیں ٹوٹتا, کسی کے خلاف بدتمیزی نہیں ہوتی کوئی. ہاں سیاسی نعرے, سیاسی مخالفت, سیاسی ایشوز پہ باتیں ہوتی ہیں اور ایک پرامن جلسے کے بعد ہم ڈسپرس ہو جاتے ہیں, عدم اعتماد موو ہو جاتی ہے. اس کے بعد ابھی تک جتنے اشتعال انگیز کام ہوئے ہیں, تقاریر ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے, وہ انیشیٹ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے. اگر اس پہ کوئی سپونٹینیس ری ایکشن آیا بھی ہے تو وہ نیسیسٹی کی حد تک ہے, وہ اس سے آگے نہیں ہے, اس کو روک دیا گیا. دوسری گزارش یہ ہے قاہرہ صاحب, میرا سوال جو ہے نا, اگر آپ اجازت دیں, میں صرف یہ جانا. جی فرمائیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے اپنا جلسہ کوئی 4 مہینے پہلے اناؤنس کیا. اب تو اناؤنس نہیں کیا, 4 مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا. توقع یہ تھی کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ گئی اور وہ تحریک پیش ہو گئی اسمبلی میں, تو اب اسمبلی کا اجلاس 23 سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگر یہ ہو جاتا تو 23 کے جلسے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. پازیٹیولی اور نیگیٹیولی جیسے بھی یہ ڈیسائیڈ ہو جاتی, اس کے بعد اس جلسے کی ضرورت پیش. حکومت نے انٹینشنلی جان بوجھ کے وائلیشن کرتے ہوئے اس کو کھینچا ہے 28 تاریخ تک. اب اس میں 23 کی ڈیٹ آ گئی اور حکومت کی دھمکیاں بھی آ گئی. کسی کو بندوق کی نوک پہ رکھا, کسی کو ڈرون سے مارنے کی دھمکیاں ہیں, کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہے. اس کے بعد پوزیشن کیا کرے؟ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے حکومت کو یہ دنگا فساد کرنے دے, کیا اس گنڈا گردی کا شکار ہو جائے؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے قمر زمان قاہرہ صاحب, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ موقف درست ہو کہ پہل حکومت کی طرف سے ہوئی ہے, یا پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریریں آپ ان کو دیکھیں تو یہ درست ہے کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کے بہت سارے بیانات سامنے. بٹ رائٹ ناؤ سر, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹمنٹس, بیانات کی بات نہیں کر رہا, میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں اپوزیشن کی, پی ڈی ایم کی. کیونکہ یہ جو تصادم کی کیفیت ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہو سکتی ہے, وچ از ناٹ گڈ, اور انارکی تو کسی صورت یا انسٹیبلٹی قابل قبول نہیں ہے نا, ہونی بھی نہیں چاہیے. تو میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے جس جلسے کا اعلان کیا کہ 27 مارچ کو ہوگا, اور وہ صرف جلسے کے بعد لوگ وہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں, تو ان دیٹ کیس واٹ از دی اسٹریٹجی آف دی اپوزیشن؟ کیونکہ اگر آپ کے لوگ 23 مارچ کو جلسے کے بعد تحریک عدم اعتماد والے دن تک بیٹھے رہتے ہیں تو پھر تصادم تو پیدا ہو سکتا ہے. تو کیا یہ 23 مارچ کو صرف ایک جلسہ آپ کریں گے, یا اس کے بعد آپ لوگ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس کا سوال کا جواب تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دیا ہے, اور وہی اس کا پراپر جواب دے سکتے ہیں, یا پی ڈی ایم کے لوگ دے سکتے ہیں. ہمیں تو انہوں نے انوائٹ کیا تو ہم اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کریں گے. لیکن اگر حکومت کے یہی دعوے ہیں کہ 28 تاریخ کو یہ لوگ وہاں موجود ہوں گے اور اس میں سے درمیان میں سے گزر کے جانا ہے, آج کے بیانات ہیں نا, وزراء کے بیانات ہیں, کسی کمرے میں بیٹھ کے قمر زمان کو دھمکی نہیں دی, میڈیا کے اوپر کھل کے باتیں کی ہیں, ساری دنیا نے سنا ہے, تو اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے نا. ایسی صورت میں اپوزیشن جو کہ 23 سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک ختم ہو جانی چاہیے تھی, اس کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا پروسیس کو. اس کو لٹکا کون رہی ہے حکومت, دھمکیاں کون دے رہی ہے حکومت, گالیاں کون دے رہی ہے حکومت, یہ کون کہہ رہی ہے کہ ہم جانے نہیں دیں گے, کون جائے گا تو دیکھیں گے. لیکن اگر 27 مارچ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھمکی لگائی کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جو بھی جائے گا 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے جائے گا, لیکن وہ تو 27 مارچ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو 27 مارچ, لیکن اگر قاہرہ صاحب اگر آپ لوگ 23 مارچ کے بعد وہیں پر موجود ہوں گے اور آپ کے لوگ وہاں سے منتشر نہیں ہوں گے, پھر تو ان کا جلسہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. مطلب کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اکٹھے ایک دن میں وہاں پہ کیسے موجود ہوں گے ڈی چوک پہ؟ بیرسٹر صاحب, وہ تو پھر تصادم ناگزیر ہے. فواد چودھری صاحب اور کیانی صاحب اور ان کے باقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 تاریخ کو یہ مجمع یہاں موجود ہوگا, اس میں سے گزر کے جانا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے, واپس آنا ہے, جا کے دکھاؤ اور آ کے دکھاؤ. یہ کھل کے کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. آپ فرمائیے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
لیکن شاہ محمود قریشی کی اور فیصل جاوید کی بھی سٹیٹمنٹ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں قیصر صاحب, لیکن شاہ محمود قریشی اور فیصل جاوید کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم صرف جلسہ کریں گے پھر لوگ منتشر ہو جائیں گے. جاوید سے غرض نہیں ہے, مجھے حکومت کے سپوکس مین سے غرض ہے, مجھے ان کے سیکرٹری جنرل سے غرض ہے, مجھے وزیر اعظم سے غرض ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سو سوال یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں تو اس سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا قیصر صاحب, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چلے جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ اس طرح سے ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی, اگر آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے تو یہ لوگ جلسہ کیسے کریں گے؟ ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے حکومت کے جلسے کا دن آ جاتا ہے, پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچتے ہیں, اور اگر آمنے سامنے ہو جاتا ہے پھر تو خدا نخواستہ تصادم ناگزیر ہو جائے گا. تو اس پر غور کرنا چاہیے اپوزیشن کو بھی میرے حساب سے. یہ تصادم تو ہوگا, ایسے ہی ہے, یہ بات آپ کا تحفظ درست ہے, نقصان ہوگا جمہوریت کا, ملک کا, سب کا نقصان ہوگا. لیکن یہ نقصان کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مشتعل کون کر رہا ہے؟ حالات کون ایسے پیدا کر رہا ہے؟ اگر اپوزیشن ہے تو ہم ذمہ دار ہیں, اور اگر حکومت اس حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کھلی عام کر رہی ہے, چپ کے نہیں کر رہی, کسی جگہ بیٹھ کے خفیہ اسٹریٹجی نہیں بنا رہی, سرے عام آپ کے میڈیا کے سامنے باتیں کر رہی ہے, اور پھر بھی آپ ہمیں اور حکومت کو برابر رکھیں کہ جی دونوں کو خیال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے, جو اس معاملے کو انیشیٹ کر رہا ہے اس کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے. ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس وقت ہے, بڑا آسان کام ہے. اسپیکر صاحب آج رات کر دیں, میں اجلاس بلا رہا ہوں, یعنی آج 15 ہے, 17 تاریخ کو اجلاس ہوگا اور 19 تاریخ کو ووٹنگ ہو جائے گی, کام ختم, 23 آئے گی نہیں. ٹھیک ہے, کس نے روکا ہے؟ وہ تو اسپیکر کا ڈسکریشن تو ہے نا قیصر صاحب کہ وہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے, اور میرے خیال میں ٹائم ٹیکنگ, وہ ٹائم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وہ اتحادیوں کے حوالے سے اس وقت ڈاما ڈول ہے, اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اس کا کیا بنے. مے بی دے ٹیکنگ دا ٹائم, سیکنگ ٹائم فار دیٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ فرمائیے. دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, حکومت چاہتی ہے کہ سارا کچھ طاقت کے زور پہ چھین لوں, لیکن ان کے جو بیانات ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں قیصر صاحب, جو دھمکیاں آپ کہہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, دھمکیاں میں اس بیانات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسے بھی میں آپ سے اتفاق کروں, لیکن وہ پھر بھی بیانات ہیں. لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے اور حکومت کو موقع ہی نہیں دیں گے اپنا جلسہ کرنے کا, تو پھر تو آن گراؤنڈ ایکچوئل میں سچویشن خراب ہو جائے گی. یہ عمل ہے, دس از این ایکٹ, دس از ناٹ اے اتفاق نہیں. مجھے آپ کے نقطہ نظر سے بالکل اتفاق نہیں ہے. دیکھیے میں جا رہا ہوں, اچھا میں کہہ رہا ہوں اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, پہلی بات یہ تصادم ہوگا, ہونے کا امکان ہے, بالکل ہے, نقصان ہونے کا امکان ہے, بالکل, آپ کا تحفظ درست ہے. کس نے روکنا ہے؟ حکومت نے. کس کی ڈیوٹی ہے؟ حکومت کی. اگر تو اپوزیشن انیشیٹ کر رہی ہے اور شرارت کر رہی ہے تو پھر بھی موقع ہے. کون نہیں کرا رہا؟ اگر گورنمنٹ اپنی ووٹنگ کو اپنے لیے ٹائم گین کر رہی ہے اور پھر دوسروں کو مشتعل کر رہی ہے, آپ سے سوال ہے, کیا مجھے اپنا دفاع کرنا چاہیے؟ آپ کا دفاع تو ٹھیک ہے, لیکن دفاع آپ کو پتہ نا کہ بڑی ایک کیلکولیٹڈ ٹرم ہے قانون میں بھی, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ریزنیبل اینڈ پروپورشنیٹ. لیکن یہاں پہ سیلف ڈیفense رد عمل کے طور پہ ہوتا ہے عمل کے بعد, لیکن یہاں پر اپوزیشن کی طرف سے عمل پہلے ہو رہا ہے, دھرنا پہلے ہو رہا ہے. میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں قیصر صاحب. چلے آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. 28 تاریخ کے بعد میں جا کے کیا کروں؟ اگر وہ بیٹھ کے لوگوں کو پھینٹی لگا دے, ہمیں جانے نہ دے, اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے لاجک کی باتیں کیا کروں گا؟ کیا مانے ہوں گے ان کی باتوں کا؟ اور کون سنے گا آپ کی بات اور کون سنے گا میری بات؟ میں تو گورنمنٹ کی دھمکی کو صحیح ہے, یعنی کہ یہ آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے, میری گزارش سمجھ رہے ہیں, اور اس کو اوائڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسپیکر 20 مارچ کو پہلے اجلاس بلا لے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, بس سب ایک منٹ سنیے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آصف زرداری میری بندوق کے نشانے پہ ہے. میں اس معاملے کو اس طرح لیتا ہوں, پرویز مشرف نے کہا تھا بی بی واپس آئی تو زندہ نہیں رہو گی, تمہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے, اور وہ ہو گیا تھا. میں آج بھی اس دھمکی کو اسی طرح لے رہا ہوں, اسی سنجیدگی سے. بہت شکریہ قمر زمان قیصر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کہ کسی قسم کی بھی تصادم کی سچویشن کو اوائڈ کریں. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ایشو کی, ویسے تو سیاسی درجہ حرارت بہت گرم ہے لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا.
ایک کانفرنس ہو رہی ہے جی جس کو اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے اس نے آرگنائز کیا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے، اور یہ موسمی حالات اور تبدیلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے. اور اگر میں تھوڑے سے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق سن 2000 سے 2019 تک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں جو قدرتی آفات ہوئی ہیں، اس سے عالمی معیشت کو تقریباً 2.5 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اور اگر میں پاکستان کی آپ سے بات کروں تو پاکستان میں بھی آپ کو 2010 کا سیلاب یاد ہوگا. اس کے علاوہ کوئی سال ایسا نہیں ہے 2010 کے بعد سے جب پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں سیلاب نہیں آتا. ہیٹ ویوز، گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لاہور میں پنجاب میں اسموگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لوگوں کے لیے سانس لینا مسئلہ ہو جاتا ہے، سانس لینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ان معاملات کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے OICCI، جس کے پریزیڈنٹ غیاث خان ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. تو جیسے آپ نے کہا جی کہ یہ OICCI اس ایونٹ کا انعقاد کر رہی ہے اور کل انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کلائمیٹ کانفرنس 2022 ہو رہی ہے. اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ جی کہ جیسے COP26 جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی کلائمیٹ چینج کانفرنس ہے جو پچھلے سال ہوئی تھی اور اس میں پاکستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، تو آپ سمجھیں کہ ہم اس کو پاکستان کے لیے آگے لے کے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ادھر ہم ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں فرام دا گلوبل کمیونٹی، ہم پالیسی میکرز کو بلا رہے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم بیٹھ کے ڈسکشنز اور ڈیلیبریشنز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کلائمیٹ چینج کو اس کے جو بھی ہم نیکسٹ سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں فرام اے پالیسی فرنٹ، فرام اے بزنس انوائرمنٹ فرنٹ، ان کو اب ہم ایگزیکیوشن فیز میں لا سکیں. اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ اب ایک ریالٹی ہے، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ ایک ریالٹی ہے اور دنیا نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے. اور وائل پاکستان کا اپنا کنٹریبیوشن اس میں بہت کم رہا ہے، کاربن ایمیشنز میں 1% سے بھی کم ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان 5واں سب سے vulnerable ملک ہے اس وقت دنیا میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. سو ہم اس وقت اس میں دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے اور ہمیں اپنی پوری ذمہ داری نبھانی پڑے گی اور پالیسی ایکسپرٹس کو اور بزنسز کو ایک ساتھ آنا پڑے گا تاکہ آگے کا لائحہ عمل ہم طے کر سکیں. لیکن یہ سٹارٹ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اس میں اپنی لرننگ کا آغاز کریں، اور جو آپ سمجھیں کہ ایک مین مقصد ہے اس ایونٹ کا، اس کے اندر ہم گلوبل CEOs کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک ہائبرڈ فارمیٹ میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو وہ آئیں گے اس کانفرنس کے اوپر اور ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا اس میں. جی ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ 2030 کے حوالے سے پاکستان نے بھی کچھ اہداف سیٹ کیے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کا ہدف یہ ہے کہ جتنی بھی پولوشن وغیرہ ہوتی ہے کاربن ایمیشنز کے ذریعے سے اس کو 50% یا 60% کم کیا جائے. پھر 2030 میں الیکٹرانک گاڑیوں کا جو ہے تب تک جو ہے وہ ان کی کنزمپشن زیادہ بڑھائی جائے تاکہ وہ پولوشن کم ہو. تو یہ جو اہداف ہیں یہ بھی ڈسکس ہوں گے اور کیا یہ اچیویبل ہیں 2030 تک؟ جہاں تک پاکستان کی اپنی ارادوں کا تعلق ہے اس کے اندر جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، 50% کاربن ایمیشنز میں کمی اوور آل، 60% ہم چاہ رہے ہیں کہ رینیوبل انرجی سے توانائی اور پاور پروڈیوس ہو، اور 30% تقریباً حصہ ہو الیکٹرک وہیکلز کا. دیکھیں یہ سارے آبجیکٹیوز کافی مشکل ہیں، اچیویبل ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں پھر پالیسی میکنگ پہ فوراً بیٹھنا پڑے گا. رینیوبل انرجی سے ہی اگر آپ 60% الیکٹریسٹی پروڈیوس کریں گے تو اس کے اندر پورا فریم ورکس ڈیولپ کرنے ہوں گے ہمیں، کیونکہ نیٹ ورک انٹرمیٹنٹ ہوتا ہے بیکاز سولر انرجی 24 گھنٹے نہیں چل سکتی، اسی طرح ونڈ جو ہے وہ سیزنل ہے. تو انفراسٹرکچر ہمیں کیا چاہیے ہوگا، ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہمیں کس طرح چاہیے ہوں گے، بزنس ماڈل کیسا ہوگا، اس کے اندر ڈسکوز کا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کا کیا رول ہوگا. تو یہ ایک اوور آل کافی بڑا چیلنج ہے اور کافی بولڈ ٹارگٹ ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں تو پھر ہمیں پالیسی میکرز کے ساتھ آج بیٹھنا پڑے گا تاکہ پھر ہم آگے کا
रोड मैप तय कर सके। गयास साहब, अगर मैं आपकी पंजाब की आपसे बात करूं तो पंजाब लाहौर में क्योंकि मैं रहता हूं तो यहाँ पर स्मॉग एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे सर्दियों में 2-3 महीने यहाँ पे बहुत बुरे गुजरते हैं लोगों के स्मॉग की वजह से, और बहुत सारे बीमारियां फैल जाती हैं, बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है मास्क पहनकर। इवन बिफोर कोरोना से पहले मैंने देखा कि बच्चे मास्क पहन के स्कूल जाते थे सर्दियों में जब स्मॉग ज़्यादा होती थी, और इसकी वजह से काफ़ी आपने ये भी देखा होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो है, जो टॉप रैंकिंग पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, उसमें लाहौर टॉप में आ रहा होता है। तो ये जो इशू है इसके हवाले से भी इस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। देखिए, इसके अंदर ज़रूर होगी, इस पे भी बात बिल्कुल ज़रूर होगी। लेकिन जो मेजर टॉपिक है वो जो इधर डिस्कस होंगे उसके अंदर कार्बन एमिशंस पे सबसे पहली बात होगी, क्योंकि देखें माहौलियात के नज़रिए से, ग्लोबल वार्मिंग के नज़रिए से जो नंबर 1 सब्जेक्ट है वो कार्बन एमिशंस है, तो उस पर बात होगी। फिर वाटर यूसेज के ऊपर बात होगी, रिन्यूएबल एनर्जी पे बात होगी, सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट पे बात होगी, और स्मॉग पे भी जरूर बात होगी। तो जी, इस पे जरूर ये एक अच्छा, जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इमरान खान साहब भी काफ़ी संजीदा है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस हवाले से इमरान खान की तारीफ भी की थी। तो अभी की जो गवर्नमेंट है, ये इस कॉन्फ्रेंस में जिसका इनेकाद आप लोग कर रहे हैं, इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट शामिल है? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मलिक अमीन असलम साहब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से ताल्लुक है, रज़ाक दाऊद साहब, ये दोनों तो खुद कॉन्फ्रेंस में तशरीफ भी ला रहे हैं और इनके एड्रेस भी करेंगे पार्टिसिपेंट्स को। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसमें हमारे साथ मिल के काम किया है, तो माशाल्लाह से इट्स बीन अ गुड एफर्ट, कंबाइंड एफर्ट। कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशन होगी उसको मद्देनजर रखते हुए आप कह सकते हैं कि विल इट बी पॉसिबल फॉर पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे कोई क्लाइमेट चेंज के हवाले से पॉलिसी डिवाइस हो सके, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी मदद हो सके? बैनुल अक़वामी तक तो मैं नहीं जाऊंगा जनाब, बट कम अज कम कौमी सतह पे पॉलिसी मेकिंग का ये आगाज होगा। मैं ये तो नहीं समझता कि हम इस इवेंट के बाद बिल्कुल फाइनलाइज कर सकेंगे, लेकिन कम अज कम प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, एक्सपर्ट साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला ये हम समझते हैं कि एक जामे बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप है टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग। तो मैं समझता हूँ कि कल इख्तिताम तो नहीं होगा इसका, लेकिन एक आगाज जरूर आप इसको कह सकते हैं। प्रेसिडेंट OICCI, बहुत शुक्रिया गयास खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा।